अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। अभी कुछ देर पहले वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने अपनी मौशी टीम के हमरा रवां साल का जो इक़्तिसादी सर्वे है 2023-24 वो पेश किया है, और जो उन्होंने ब्रीफिंग दी उसके मुताबिक उन्होंने हमें बताया है कि पाकिस्तान में रवां माली साल में तरक्की की शरह 2.38% रही है। ज़राअत के शोबे से हमें खासी सपोर्ट मिली है और 6.25% जो है वहाँ हमें उसकी तरक्की वहाँ पर ग्रोथ नज़र आई है। उसके अलावा ये अगर ज़राअत के हवाले से बात कर लें, एग्रीकल्चर ने चूँकि बड़ी एक्सपोर्ट हमें फ़राहम की है, तो गुज़श्ता 19 साल में सबसे ज़्यादा तरक्की इस हमें सेक्टर में देखने में आई है। और बहुत सारे चैलेंजेस थे, उन्होंने कहा कि बहुत सारे मसाइल हमें दरपेश थे, लेकिन इसके बावजूद हमने कोशिश की और ताकि इन मसाइल से बाहर निकलें। और ये जो हम इस वक्त बजट पेश कर रहे हैं, इसके हवाले से उन्होंने हमें मज़ीद बताया कि महंगाई में कमी की वजह से जो कल शरह सूद में कमी वाक़या हुई है, वो भी यकीनन एक बहुत अच्छी ख़बर है और एक सही डायरेक्शन का हमें पता देती है। इससे पहले उन्होंने कहा कि जब हम हुकूमत में आए थे, IMF के अलावा हमारे पास कोई प्लान नहीं था, कोई भी प्लान हमारे पास नहीं था, और उस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए यही था। लेकिन वज़ीर आज़म की सरबराही में IMF का जो प्लान हमने हासिल कर लिया, वो उस वक्त की हमारी एक बड़ी मौशी कामयाबी थी। ओवरऑल करेंसी के हवाले से उन्होंने बात की कि उसमें स्टेबिलिटी आई और इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लिए गए, कुछ मेजर्स उठाए गए, जिसकी वजह से जो जून 2023 है उसके बाद से रुपए की कदर में 2.8% जो है वो इसमें इजाफा आया। ज़ाहिर हम सब ये जानते हैं कि जो उस वक्त स्टेप्स लिए गए, हवाला हुंडी के हवाले से उन्होंने बात की, स्मगलिंग के हवाले से उन्होंने बात की कि जब हमने रोकी तो फिर हमें रुपए की कदर में इस्तेहकाम नज़र आया। उसके अलावा महंगाई की शरह उन्होंने बताई है कि माली साल 2024 के दौरान बतदरीज जो है वो कम हो रही है। ओवरऑल अगर बात करें तो उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स के हवाले से जो हमें बताया कि 2 महीनों का कवर जो है वो हमारे पास मौजूद है, और रवां माली साल के 10 महीनों में 8.1% बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हुआ है, चूँकि ये एक अच्छी खबर है जो उन्होंने हमें बताई है। फिर शुरू के 10 महीनों की बात करें तो तरसीलात ज़र में भी 3.5% इजाफा देखने में आया है। ज़र मुबादला के ज़खायर $14 अरब तक पहुँच गए हैं। ओवरऑल अब हम बात करेंगे कि जो टारगेट सेट किए गए हैं और जो आज इक्तिसादी सर्वे पेश किया गया है, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। अगर हम एग्रीकल्चर के हवाले से बात करें तो इस वक्त हमें एग्रीकल्चर लेड ग्रोथ ही नज़र आ रही है, तो उसको ज़्यादा फोकस करने की हमें ज़रूरत है। किन चीज़ों पर हमें इस वक्त फोकस करना होगा ताकि तरक्की की राह की तरफ जाएँ, क्योंकि IMF की तरफ जाना जो है वही मसले का एक वाहिद हल नहीं है, हमें एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ भी आना पड़ेगा। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे प्रोग्राम में। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, आगा इकरार हारून साहब, और वाया स्काइप मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हुमायूं खान साहब। आप चारों हजरात का बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। बड़ा डिटेल में बताया वज़ीर ख़जाना ने, औरंगज़ेब साहब ने, और टू दी पॉइंट उन्होंने तमाम तर चीज़ें जो हैं वो जो ब्रीफ़ किया है, बताया कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, आपकी ओपिनियन क्या है जो वो इस वक्त हमें बता रहे हैं। एक ज़राअत के हवाले से अच्छी बातें उन्होंने हमें बताई हैं कि वहाँ गुज़श्ता 19 साल में सबसे ज़्यादा तरक्की देखने में आई है, और बाकी जो ज़र मुबादला के हवाले से ये बता रहे हैं जी। आज बड़ी डिटेल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी। पाकिस्तान की जो मुआशी टीम थी उसने पाकिस्तान का मुआशी मंजरनामा पेश किया है, 1 साल का इक्तिसादी सर्वे। दरअसल ये किसी मुल्क का एक मुआशी मंजरनामा होता है जिसमें मुआशियात और इक्तिसादियात की सूरत हाल और उस मुल्क की समाजियात, इन तीनों को, सोशल सेक्टर, ये तमाम सेक्टर जो हैं कवर किए जाते हैं। और आज वज़ीर ख़जाना ने भी जो इब्तिदा की है कि हमने सफ़र कहाँ से शुरू किया था मईशत का, आज हम कहाँ खड़े हैं, वो दर्जा बदर्जा जो है बतदरीज तरीके से उन्होंने पूरी सफ़र की कहानी बयान की है कि जब 2022-23 में मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो इक़्तिदार में आए थे PDM की हुकूमत के ज़रिए, तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी, CPEC कहाँ खड़ा हुआ था, पाकिस्तान की मईशत कहाँ थी, और हम तकरीबन डिफ़ॉल्ट के धाने पर पहुँचे हुए थे, क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों ने पाकिस्तान को तकरीबन मुआशी तौर पर एक ऐसे मुकाम पर खड़ा कर दिया था कि जहां हम बिल्कुल लावारिस नज़र आ रहे थे। लेकिन इक़्तिदार संभालते ही उस वक्त की हुकूमत ने सख्त मुआशी फ़ैसले किए, और पाकिस्तान की इकनॉमिक हिस्ट्री में जो पिछला साल था
وہ مشکلات کا سال جو ہے، مشکلات کے جو ہمارے ایام تھے ان میں ایک بڑا مشکل سال تھا، جس میں بہت مشکل فیصلے کرنا پڑے اور پاکستان کے عوام کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لیکن حکومت کی جامع حکمت عملی کے نتیجے میں ایک سال کے اندر، اس کے بعد جب منتخب حکومت کی حیثیت سے میاں شہباز شریف نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے اپنی معاشی پالیسیوں کا تسلسل جاری رکھا، اور اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں کہ ابھی حال ہی میں جو انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں خاص طور پر مہنگائی کے حوالے سے، کہ 38% سے ہم 11% پر لے آئے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے عوام کی جو بنیادی ضروریات تھی، جن میں اشیاء خوردنی، آٹا اور اس میں جو ہے کھانے پینے کی دیگر اشیاء، سبزیاں وغیرہ شامل ہیں، ان کی طلب اور رسد اس کے مطابق اہم فیصلے کیے اور لوگوں کی ان اشیاء تک رسائی کو ممکن بنایا. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے نہ صرف یہ کہ ہم IMF کے پروگرام، جو شارٹ ٹرم پروگرام تھا، وہ ہم نے کامیابی سے مکمل کیا، جس سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی بحال ہوا اور پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے دروازے کھلنا شروع ہو گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے وزیر خزانہ نے بھی یہ بات کی کہ اس کے ساتھ ہم نے پاکستان میں سمگلنگ کو روکا. اس سمگلنگ کو روکنے کی وجہ سے پاکستان میں اشیاء خوردنی جو ہے وہ وافر مقدار میں دستیاب ہوئی. اسی طرح ڈالرائزیشن، جو ڈالر کا غیر قانونی انخلا تھا، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے فیصلے کیے گئے، جس کے نتیجے میں روپے کی قدر بہتر ہو گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ہم نے جو غیر قانونی تارکین وطن کا انخلا تھا اس کو بھی یقینی بنایا تاکہ ہمارے بارڈر جو ہیں محفوظ ہو سکیں اور وہاں سے دراندازی بھی ختم ہو سکے. دیکھیں یہ ہم پر ایکسٹرنل اور انٹرنل دونوں طرح کے معیشت پر پریشرز تھے. ایکسٹرنل پریشر یہ تھا کہ انٹرنیشنل پرائسنگ ہو رہی تھی آئل کی اور وہ بڑھتی جا رہی تھی، جس کے نتیجے میں پاکستان میں پیٹرول، ڈیزل وغیرہ کی قیمتیں بھی بڑھیں. اور دوسرا ایک اہم مسئلہ تھا کلائمیٹ چینج کا، کہ جو دنیا میں کاربن کا اخراج ہو رہا ہے اس میں پاکستان بری طرح متاثر ہو رہا ہے. یہاں اس کے نتیجے میں سیلاب آئے اور پاکستان کی معیشت دباؤ کا شکار ہوتی رہی. لیکن حکومت نے بروقت فیصلے کر کے اور اپنی حکمت عملی کے تحت جو ہے معیشت کو نہ صرف مستحکم بنایا ہے، بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے سال میں اس سے بہتر. آج وزیر خزانہ نے ایک اور امپورٹنٹ بات کی ہے. دیکھیں جب وہ ایگریکلچر کی بات کر رہے تھے تو انہوں نے یہ بتایا کہ ایگریکلچر اور IT یہ IMF کے دائرہ کار سے باہر ہیں اور اس میں تمام فیصلے پاکستان کی حکومت نے کیے ہیں. اور اس میں جو اقدامات کیے گئے اس کے نتیجے میں گندم، چاول، میز یعنی دالیں اور لائیو سٹاک وغیرہ کے شعبے میں بے پناہ ترقی ہوئی. ہم نہ صرف اہداف بلکہ اہداف سے کہیں زیادہ ہم آگے بڑھ گئے. جی بالکل. اچھا، یہ انہوں نے اس پہ بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے. میں بھی یہ چاہوں گی کہ ہم اس کو مزید تفصیل سے ڈسکس بھی کریں گے، کیونکہ یہ پاکستان کے پاس اس وقت سب سے بہترین آپشن یہ ہے کہ ہمیں ایگریکلچر کی طرف فوکس کرنا ہے. صافی صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. ایک تو اوورآل آپ کی رائے جو ساری اس وقت انہوں نے ترقی کے حوالے سے جو بات کی ہے، گروتھ کے حوالے سے اوورآل بتایا ہے، پھر روپے کی قدر میں جو استحکام دیکھنے میں آیا، جو سٹیپس اٹھائے گئے اس کے نتیجے میں بڑی تفصیلات انہوں نے ہمیں بتائی ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ شکریہ ناہید. زیادہ تر تفصیلات کا احاطہ تو حافظ صاحب نے کر لیا، اور حافظ صاحب کے بعد ویسی بھی بات کرنی بہت مشکل ہو جاتی ہے. معلومات کا خزانہ ہے آپ. لیکن چونکہ ایک وسیع پریس کانفرنس اور اقتصادی سروے کے حوالے سے ایک بڑی دستاویز ابھی ہمارے سامنے ہے، تو وہ وہی چیزیں ہیں ناہید جو آپ کے پروگرام میں ہم کئی دنوں سے ڈسکس کرتے رہے، جو اشاریہ ہمیں مل رہے تھے، جو ہمیں سائن نظر آ رہے تھے، جو پرسپشنز ہمارے سامنے تھی، اور ہم یہ دعویٰ کر رہے تھے، حکومتی دعوے کی تائید کرنے پہ مجبور تھے کہ یہ حکومت جب سے آئی ہے تو انہوں نے معیشت کو درست نہج پہ گامزن کر لیا ہے. آج اقتصادی سروے نے اس بات کو سچ ثابت کر دیا ہے. کئی شعبوں میں ہم نے ترقی نوٹ کی ہے، اسپیشلی سروسز کے شعبے میں، زراعت کے شعبے میں. اس میں اللہ تعالیٰ کا کرم بھی شامل ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں بمپر کراپس موصول ہوئی ہے. اور کچھ مسئلے مسائل بھی بیچ میں آئے، جو ہمارے پاس کیپیسٹی کی کمی ہے، یعنی جو اس کی سٹوریج کی کمی ہے، اس حوالے سے بھی وزیر خزانہ نے بڑی اچھی باتیں کی کہ پاسکو کو ری ڈیزائن کیا جا رہا ہے، اس میں بھی ریفارمز کی جائے تاکہ یہ مسئلہ بھی آنے والے دنوں میں نہ ہو کہ حکومت کے پاس اجناس کا ذخیرہ کرنے کا کوئی بندوبست نہ ہو. آپ جانتی ہے ناہید کہ
چین کے پاس جو ہے 700 ملین میٹرک ٹن اناج ذخیرہ کرنے کی کیپیسٹی انہوں نے حاصل کر دی. جو ان کا 2021 سے 2025 کا پلان تھا انہوں نے 2024 میں یہ اچیومنٹ حاصل کر لی. تو پاکستان کے لیے بھی کوئی ناممکن بات نہیں ہے. جو اس دفعہ گندم کی جو خریداری میں جو مسئلے مسائل سامنے آئے تو وہ مستقبل میں ہم اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں. ایک بات جو اہم بات. اچھا صافی صاحب میں آپ کو یہاں روکوں گی, مجھے ایک مختصر سا بریک لینا ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے ناظرین تو گفتگو کریں گے آج کے اس اکنامک سروے کے حوالے سے. جو ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں وہ کتنے ریئلسٹک ہیں, کیا وہ ڈویبل ہیں, اس پر کام کس طرح سے ہو پائے گا, اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اکنامک سروے کے حوالے سے ہم اس وقت بات کر رہے ہیں, چونکہ کل بجٹ پیش کیا جائے گا تو کچھ نہ کچھ ہمیں ریفلیکشن اس میں اس کا نظر آ جائے گا. اس کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے. صافی صاحب آپ جو بات کر رہے تھے, میں چاہوں گی کہ ذرا تھوڑا سا بھی جو کرنسی سٹیبلٹی ہے جی یہ بہت اہم بات انہوں نے کی. جس طرح عام پرسپشن تھا کہ خدا نخواستہ ڈالر جو ہے 350 پہ پہنچ جائے گا اور روپے کی قدر میں مزید بے قدری ہوگی, لیکن وہ روپے کے استحکام ہم نے دیکھا گزشتہ چند ماہ سے, اسپیشلی 2-3-4 مہینوں سے روپے کا قدر جو ہے وہ کافی مستحکم ہے نسبتاً. اب مزید بھی اس کو مستحکم ہونا چاہیے, لیکن چونکہ ڈالر کو فلوٹنگ چھوڑا گیا ہے اور مارکیٹ کو کنٹرول کیا گیا ہے اس سینس میں کہ جو ہونڈی اور جو سمگلنگ ڈالر کی ہو رہی تھی اس کے رستے روک دیے گئے, اور اسپیشلی جو کچھ ناجائز کاروبار کرنے والے کرنسی ایکسچینج کے جو ڈیلرز تھے ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہوا ہے. تو روپے کے استحکام کی ایک وجہ یہ ہے, اور دوسرا آپ کے ملک میں جب سرمایہ کاری بڑھتی ہے, جس طرح بتایا گیا ہے کہ زرعی شعبے میں ترقی ہوئی, انویسٹمنٹ میں ترقی ہوئی, ہماری GDP کچھ معمولی بہتری آئی ہے, لیکن پھر بھی $120-125 کا اضافہ ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک کے لیے اس کو حوصلہ افزا قرار دے سکتے ہیں. تو ان تمام اقدامات کے نتیجے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روپے کے استحکام جو ہے وہ کافی حد تک بہتر ہے, لیکن جب تک آپ کے ایکسپورٹ امپورٹ میں جو فرق ہے جو اس وقت بھی موجود ہے وہ ختم نہیں ہوگا تو روپے جو ہے اس کا مستحکم ہونا مستقل بنیادوں پہ ایک مشکل کام ہے. یہ جو اقتصادی سروے جو ابھی آج شائع ہوا ہے, اس کے حوالے سے کچھ ناقدین کا خیال ہے کہ حکومت نے بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہو کر کئی ایسے فیصلے کیے, کچھ ایسے اہداف حاصل سامنے رکھ دیے ہیں جس کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے. لیکن یہ اس وقت بھی کہا جا رہا تھا جب ایک پریویس حکومت یہ کہہ کے گئی کہ خدا نخواستہ پاکستان جو ہے ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے اور ہمارے پاس پلان بی اور پلان سی بھی ہے. آج تو ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے اس پلان بی اور پلان سی کا بانڈا بھی پھوڑ دیا کہ کوئی پلان نہیں تھا IMF کے ورنہ وزارت خزانہ میں اس کے کچھ دستاویز تو موجود ہوتی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو اہداف ہے اس کا حصول مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اگر مینجمنٹ کی جائے اور جس طریقے سے کئی چیزوں کو سٹریم لائن کیا گیا, اسپیشلی جو سمگلنگ کو روکا گیا, ٹیکسیشن کے نیٹ کو جس طرح ہم بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس میں اگر زراعت کا شعبہ آتا ہے, خدمات کا شعبہ آتا ہے, آپ کے بڑے سرمایہ کاری جو ٹیکس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں صنعت کار, اگر یہ تمام لوگ 100% ٹیکس دینا شروع کر دے, 100% بھی نہیں, اگر 50-60% سے بھی ہم آغاز کر لیں, لیکن نیٹ اگر ہم وسیع کریں گے تو یہ اہداف بآسانی حاصل ہو جائیں گے. آپ کی کیا رائے ہے آغا صاحب؟ ایک تو یہ کہ جو ٹارگٹ اس وقت سیٹ کیے جا رہے ہیں کتنے ریئلسٹک آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور اوورآل جو ساری بریفنگ آج دی گئی ہیں اس میں آپ کو کیا بہتری نظر آئی ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں بہت پرومسنگ اور بڑے پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں. دیکھیں حکومتی آمدنی میں جو ٹوٹل اضافہ ہوا ہے 41% ہوا ہے. یہ کچھ بہت یعنی کہ آپ کو یو مسٹ اپریشیٹ جو بھی آپ مینیج کر رہے ہیں اکانومی کو. اور نان ریویو اپنا جو نان ٹیکس ریونیو ہے اس میں 90% اضافہ ہوا ہے, 90.7%. اسی طرح جو ہماری محصولات ہیں ان میں 29% اضافہ ہوا ہے. اور FBR کی وصولی گو کہ ہم FBR کو کافی کرٹیسائز کرتے ہیں اور اس میں ریویمپنگ بھی ہو رہی ہے, پھر بھی 30% انکریز ہوئی ہے آپ کی ریونیو
ریکوری میں. اس تک جو ہے اوور آل ہمارا دیکھا جائے کہ جو تجارتی خسارہ ہے وہ ہمارا بہت زیادہ کم ہوا ہے, بالکل 21% جو کم ہوا ہے. تو یہ جو انڈیکیٹرز ہیں یہ تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم لوپ ہولز کو اگر جو کہتے ہیں نا پکڑ لیتے ہیں, جیسے کہ اسمگلنگ تھی, جیسے کہ ریونیو میں ٹیکس اپنا جو لیکیجز ہیں ظاہر ہے ہونا چاہیے, بلاک کریں, یا لوگ جو ہے وہ ٹیکس اتنا نہیں دے رہے ہیں جتنا دینا چاہیے. اگر ہم لوپ ہولز روک لیتے ہیں تو میرا خیال میں جو ہم نے اہداف رکھے ہیں وہ پرومسنگ ہیں اور وہ بڑے آرام سے آپ ان کو یعنی کہ اچیو کر سکتے ہیں, پرووائڈیڈ کہ اتنے ہی اسٹرکٹ آپ کی جو ہے وہ مینجمنٹ چلے جو کہ اب آپ کو پہلے نظر آئی ہے. اور اس میں دیکھیں میرے لیے یہ بہت بڑی ایک یعنی کہ نیوز ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ اتنا اضافہ جو کراچی اسٹاک ایکسچینج کی ٹوٹل والیوم ہے اس میں 82.8% اضافہ ہوا ہے. تو یہ دس از امیزنگ. اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ملک اس نکل کے آیا اس جگہ سے جہاں پہ ایک شخص جو اس وقت جیل میں ہے تو وہ تو کہہ رہا تھا کہ بینکرپٹ ہوتے ہیں تو ہو جائے, مجھے کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ آپ کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا. پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے وہ گزری, جو انٹرم گورنمنٹ ہے وہ جو گزری, انہوں نے جو آپ کہہ سکتے ہیں جو پالیسیز بنائی, جو انہوں نے چیزیں کو فکس کیا, اور اس کے بعد اب یہ جو گورنمنٹ آئی ہے یہ تینوں کو اگر آپ اپنا کولیکٹیولی اگر ان کی آپ دیکھیں انیشیٹو وہ اب نظر آ رہے ہیں. اور اس میں میرا خیال یہ ہے کہ جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں جتنے پازیٹیو ہیں, جو آپ کا انویسٹر ہے اس کو کوئی بہت بڑی پرابلم نہیں ہونی چاہیے پاکستان میں ہیوی انویسٹمنٹ کرنے کی. اور یہ جو سن 2024 کا سال ہے میں اس کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کا سال سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, اسی انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہی بات کو مزید آگے بڑھا لیتے ہیں. ہمایوں خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں ان کی اپینین بھی لے لوں. اوور آل وہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں جو آج بریفنگ دی گئی ہے اور جن سیکٹرز میں گروتھ کے حوالے سے بتایا گیا ہے. اور جب ہم انویسٹمنٹ کی بات کریں تو بیرونی سرمایہ کاری میں جو اضافہ ہوا ہے 8.1% رواں مالی سال کے 10 مہینوں میں بتایا گیا ہے. پھر ریمیٹنسز کے حوالے سے ہم پہلے بھی بات کرتے رہے, 3.5% اس میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو انڈیکیٹرز ہیں خاصے پازیٹیو ہیں. واٹس یور ٹیک آن اٹ ہمایوں صاحب؟ جی تھینک یو ناہید. ابھی جس طرح پہلے میرے جو 3 سینئر پینلسٹ ہیں انہوں نے گفتگو کی, ایک اوور آل جو پکچر ہے جو موجودہ آج اکنامک سروے انویل کیا گیا اس میں بڑی پازیٹیو ہمیں چیزیں نظر آئیں. لیکن اس کا اگر آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو جس تناظر میں اس گورنمنٹ نے یہ فیصلے کیے ہیں اور اس سے پہلے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا اور پھر اس سے پہلے جو چند مہینے کی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی وہ ایک بڑے مشکل مراحل میں پاکستان کی اکانومی کو آگے لے کے جا رہے تھے. اور آئی ایم ایف کا جو ہم نے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ابھی ختم کیا ہے 9 مہینے کا, اس میں بہت ٹف کنڈیشنز تھیں. اب باوجود اس کے کہ وہ جو بہت ٹف کنڈیشن تھی جو لوگوں کے سامنے تھی, اور حافظ صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا, ہم اراؤنڈ 30+% جو انفلیشن سی اس کو وہاں سے لے کے اب 11.8% پہ لے آئیں. دیکھیں لوگوں کے لیے جو ہے سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ جو ہے نا غربت کو جو ہے وہ کم کرنے کے جو گورنمنٹ کے اقدامات ہیں وہ ہے. باقی یہ جو بڑے بڑے اشاریاں ہیں یہ ہمارے لیے تو شاید اہم ہیں لیکن عام عوام وہ دیکھ لی. اور اس میں سب سے بڑا اقدام جو گورنمنٹ نے کیا ہے وہ انفلیشن کو جو ہے 11.8% پہ لے آئی ہے, ابو 30 آن دا ہائر سائڈ آف 30 سے. تو یہ ون آف دا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم. اور دوسرا رشید صاحب نے بھی جس طرح ذکر کیا, ہمارا گندم کی کراپ, ہماری روئی کی کراپ اور ہماری رائس کی کراپ اس دفعہ بمپر ہوئی ہے, شکر الحمدللہ. اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا, لیکن جو فیکٹر حافظ صاحب نے ذکر کیا, آپ نے اپنی ہسٹری کا سب سے بڑا فلڈ دیکھا اپنی ریکارڈڈ ہسٹری کا, اور اس میں جو ہمیں نقصان ہوا اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمیں جو نقصان ہوئے, گورنمنٹ کی موجودہ گورنمنٹ کا اور اس سے پہلے والی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی ان کی جو پالیسیز تھیں وہ بڑی رائٹ ڈائریکشن پہ گئی. اور سوال آپ کا اس کی طرف آتا ہے کہ اس نے کیا کیا. اس نے یہاں پہ ماحول ایک سازگار بنا دیا جس نے انویسٹمنٹ کو یہاں پہ جو ہے اٹریکٹ کیا. آپ اس میں سعودیز انویسٹمنٹ لے لیں, یو ای کی لے لیں, قطر کی لے لیں, چائنا کی لے لیں, ملیشیا کی لے لیں, اپنے یورپین ممالک کی بہت سارے ملکوں کی لے لیں, امریکہ کی بہت ساری کمپنیز جو ہیں اس وقت پاکستان آنے کی طرف جو ہیں وہ کر رہی ہیں. ایس آئی ایف سی کا جو سٹارٹ کیا گیا گورنمنٹ نے ایک جو پروگرام ہے وہ ون ونڈو آپریشن تھا. اس کے علاوہ جو ہماری اسٹیٹ اون انٹرپرائزز تھیں جو کہ بڑے عرصے سے خسارے میں جا رہی تھیں, تو گورننس کو امپروو کرنے کے لیے آج کیبنٹ میٹنگ میں جو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف اقدامات ہوئے اس کی اگر آپ طرف دیکھیں, پھر پوری اوور آل اگر آپ جیو اکنامکس دیکھیں جو دنیا کے اندر شفٹ آ رہی ہے, تو پاکستان کی جو پالیسی تھی پرٹیکولرلی فارن اور اکنامک پالیسی
وہ ہم SCO ممالک کے ساتھ مل کے ہم نے وہاں پہ جو ہے وہ اس کے اوپر کیا. بیلٹ اینڈ روڈ کا آلریڈی ہم حصہ ہیں. رشید صاحب نے بھی بتایا کہ چائنا کی اگر ہم اگزامپل لیں 700 ملین میٹرک ٹن اسٹریٹجک ریزروز انہوں نے بنا لی. تو میرا خیال ہے بہت اچھی اگزامپل اس گورنمنٹ نے سیٹ کی ہیں, ایک تو فارن پالیسی ریلم کے اندر, دوسری اکنامک پالیسی کے اندر. اور لوگوں کو جو نظر آ رہا ہے وہ مہنگائی کی شرح کے اندر کمی. ڈالر کے اوپر کہا جاتا تھا $350 سے اوپر چلا جائے گا, وہ 270 280 تک گورنمنٹ نے اس کو سٹیبل کر لیا. ہماری پچھلے چند سالوں میں 29% کرنسی ڈپریشیٹ ہوئی ہے. اس کا اندازہ عام فہم میں آپ یہ لگا لیں کہ اگر آپ نے 100 روپے کمانے تھے تو آپ نے 70 روپے جو ہے آپ کو ملتے ہیں, 30 روپے آپ کے آٹومیٹکلی چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا گورنمنٹ نے جو ہے نا اس ڈپریسیشن کو کم کر کے کرنسی کو سٹیبل کیا. آغا صاحب نے ابھی آپ کو بتایا اسٹاک ایکسچینج نے پچھلے چند سالوں کے اندر جو اپنے وہ جو ہدف ہوتے ہیں وہ ہائیسٹ لیول پہ ہم نے اچیو کیے ہیں. تو یہ سارے انڈیکیٹرز اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو پالیسی سیٹ کی ہے مشکل فیصلوں کے بعد, اب اس کی طرف جو ہے فروٹ لینے کا جو ہے وہ وقت آنا شروع ہو جائے گا آئندہ آنے والے چند مہینوں میں. ٹھیک ہے. اچھا حافظ صاحب, ہم جو بات اب یہ کر رہے ہیں کہ جن سیکٹرز میں زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کیا جا سکتا ہے اب اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. IMF آپ کے مسئلے کا واحد حل نہیں ہے. ویتنام کو دیکھ لیں, بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, وہاں ایکسپورٹس لیڈ گروتھ آپ کو نظر آتی ہے. تو ہمیں بھی اب کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا, آگے دیکھیں آپ نے بڑھنا بڑی اچھی ہوگا. مثال دی ہے کہ ویتنام, بنگلہ دیش, کمبوڈیا, یہ سب جو ہیں ایکسپورٹس کی طرف گئے ہیں. جی بالکل. آپ انڈیا کو دیکھیں کہ وہ IT کی طرف گیا ہے, جس کی وجہ سے ان کے فارن ریزرو جو ہیں بڑے ہیں. دیکھیں اب ہماری جو اکنامک ڈائریکشن ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس اکنامک سروے کے بعد جو آج جس کا اناؤنسمنٹ آج ہوئی ہے, جی ہم ایک جو ہماری اکنامک ڈائریکشن ہے وہ درست سمت کی طرف بڑھ رہی ہے. اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشی استحکام جو ہے وہ ملک میں مزید آگے کی طرف بڑھے گا. اس کا سفر ہم تیزی سے آگے کی طرف دیکھیں گے اگلے سالوں میں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے حوالے سے آج منسٹر نے بھی یہ بات کی کہ ہم نے اسٹرکچرل ریفارمز کی FBR میں اور جو اکنامک ریلیٹڈ جو ادارے ہیں ان میں, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو اہم کام ہوا پالیسیوں میں تسلسل کا تھا, جس کے نتیجے میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو بھی اعتماد ہوا. پرائم منسٹر بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 2700 بلین ٹیکس کیسز جو ہیں وہ ٹریبونلز میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے فیصلے بڑے تاخیر سے ہو رہے ہیں. تو اگر وہ بھی طے ہو جائیں تو پاکستان کی اکانومی مستحکم ہو سکتی ہے. کچھ ہمارے گورننس کے اپنے بھی مسائل ہیں. اب ہمیں اگلے جو ہمارے ٹارگٹ ہیں اس میں یہ بھی رکھا ہے کہ ہم اپنے گورننس کو ٹھیک کریں تاکہ ٹیکس کلیکشن جو اب اس وقت یہ اچھی بات ہے کہ 30 سے 38% جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. ابھی ہمیں اس میں مزید اچیومنٹ کرنی ہے. ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو $30 بلین سے آگے لے کر جانا ہے. دیکھیں جب تک یہ ہم اہداف حاصل, اور امپورٹس جو ہیں وہ بتدریج کم کرنا ہوں گی, جس طرح سے ہمارے کوکنگ آئل وغیرہ ہیں یا دیگر جو لوازمات ہیں ان کو ہمیں کم کرنا ہوگا, ایکسپورٹس بڑھانا ہوں گی. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو نوجوان ہیں, دیکھیں 68% ہمارے نوجوان جو ہیں, ہمیں اس ہیومن فورس کو ہنرمند بنا کر, باصلاحیت بنا کر پاکستان کی ترقی کے لیے نئے راستے کھولنے. یہ وہ تمام اقدامات ہیں جو اقتصادی سروے ہمیں بتا رہا ہے, اور ہمیں امید کی جانی چاہیے کہ اگر ان اہداف کو حاصل کر لیا تو پاکستان معاشی طور پر اس کا مستقبل جو ہے محفوظ ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب, بتایا ہی جا رہا ہے سروس سیکٹر میں زیادہ بہتر طریقے سے, لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کیا جا سکتا ہے, اور جو پہلے نمبر پہ ہے وہ تو ایگریکلچر ہے کہ اس کی طرف اگر ہم فوکس کریں تو اس میں بہت بہتری آ سکتی ہے اور اس سے ہم بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تو ایک بات ہم یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں زراعت جو ہے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے. وہ ایک آسپیکٹ تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اناج اور ہماری کھانے پینے چیزیں ہماری سبزیاں, پھل, یہ ساری زراعت سے تو حاصل ہو رہی ہے. لیکن دوسری طرف اگر ہم ریاست کی بات کریں
تو ریاست کو زراعت سے کیا حاصل ہو رہا ہے، یہ ایک بڑا کویسچن ہے، اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی۔ میں چھوٹے ذمہ داروں کسانوں کاشتکاروں کی بات نہیں کر رہا، جو بڑے زمیندار ہے، جو ابھی حال ہی میں آپ جانتی ہے کہ 400 ارب کا پیکج پنجاب گورنمنٹ نے صرف کسانوں کی خوشحالی کے لیے، چھوٹے کسانوں کی خوشحالی کے لیے ایک پیکج اناؤنس کیا ہے۔ تو جب تک زراعت کے شعبے کو آپ جو یہاں کے بڑے زمیندار ہے، جو جاگیردار ہے، جن کے سینکڑوں کے ایکڑ کے حساب سے ان کی زمینیں ہیں، ان کو آپ ٹیکس نیٹ میں نہیں لائیں گے اور ان پہ آپ ٹیکس عائد نہیں کریں گے تو تب تک آپ کا جو ہے معیشت جو ہے صحیح رستے پہ نہیں چل سکتا۔ بہت ساری سروسز ہے جو بظاہر بہت چھوٹی سروسز نظر آ رہی ہے، لیکن اس پہ بھی حکومت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہم سمگلنگ کی بات نہیں کرتے، ہم افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی بات نہیں کرتے، جو اناؤنسڈ چیزیں ہیں جس کا FBR کو بھی پتہ ہے، عوام کو بھی پتہ ہے کہ کہاں سے ہمیں اور ہماری ریاست کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہے، جو گردشی قرضے جات ہے، جو ہمیں IPPs کو پیسے دینے ہیں، جو ہمیں سود در سود کی ادائیگی کرنی ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جو پوائنٹ آؤٹڈ جو شعبے ہے وہاں سے ٹیکس کا حصول FBR کے لیے اور سرکار کے لیے ہمیشہ سے ایک چیلنج بنا رہتا ہے۔ جب تک آپ اس چیلنج کو دیکھیں، دو طریقے ہیں اپنے خسارے کو کم کرنے کے لیے، جو آپ کا آمدن ہے اور جو آپ کے اخراجات ہے، اس پہ یا تو آپ ٹیکسیشن کو زیادہ کریں گے، شرح بڑھائیں گے، یا نیٹ وسیع کریں گے، یا پھر آپ اپنے جو ہے برآمدات کو آپ اس کو کم کریں گے۔ تو وہ چیزیں ہم سے جب تک نہیں ہوں گی تو یہ فرق مٹانا ہمارے لیے انتہائی مشکل کام ہوگا، اور یہ میرے خیال میں اب حکومت اس رستے پہ چل پڑی ہے کہ جن شعبوں پہ ابھی تک ٹیکس نہیں ہے ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جا رہا ہے اور برآمدات کی کمی پہ بھی غور ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سیاسی استحکام بھی بہت ضروری ہے، یہ اس کے بغیر بھی چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی ہیں۔ جی بالکل۔ ابھی بجٹ کے حوالے سے ظاہر ہے جب کل بجٹ آئے گا تو مزید ہم تفصیل سے اس پہ بات کریں گے، ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہوں گی۔ آج ہم اکنامک سروے کے حوالے سے بات کر رہے تھے، جو اہداف سیٹ کیے گئے ہیں وہ کتنے ریئلسٹک ہیں، اس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی۔ ابھی ایک اور ٹاپک بھی ہمارے پاس موجود ہے، اس پہ ہمیں بات کرنی ہے، اور بات کریں گے ہم بھارت کے حوالے سے، پاکستان کے ہمسایہ ملک بھارت میں جو حالات رہے ہیں پچھلے دنوں الیکشنز میں، جو ہمیں ایک بیانیہ وہاں پر نظر آتا رہا ہے، پاکستان مخالف بیانیہ اور مسلم مخالف بیانیہ، اور وہاں پر اوور آل بھی اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا رہا اور جو چیزیں نظر آتی رہیں، یقیناً وہ بڑی تشویشناک تھیں۔ اب BJP کے جو سربراہ ہیں نریندر مودی، وہ تیسری مرتبہ جو ہے مسلسل بھارت کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں، انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے۔ تیسری مرتبہ نریندر مودی کا منتخب ہونا پاکستان کے لیے اور پورے خطے کے امن کے لیے، اس پر کیا اس کا امپیکٹ ہوگا؟ جو ہمیں ان کی کیمپین کے درمیان اس کے دوران سارا بیانیہ نظر آیا، کیا اس میں شدت نظر آئے گی، یا صرف وہ جو ایک نعرے ہوتے ہیں کیمپین کے دوران الیکشن میں آپ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، کیا وہیں تک محدود رہے گا؟ اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور کیا ان کے لیے اتنا آسان ہوگا، کیونکہ اب کوئی واضح اکثریت اس طرح سے نہیں ہے نریندر مودی کے پاس، تو اب اپنی پالیسیز کو آگے لے کر چلنا، کیا اس کے لیے کچھ چیلنجز درپیش ہوں گے؟ اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو دا شو، اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کر رہے تھے کہ نریندر مودی تیسری مرتبہ بھارت کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں، تو اوور آل پاکستان کے حوالے سے اور خطے کے امن کے حوالے سے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ آغا اقرار صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی۔ کیا پچھلی دو ان کی ظاہرہ کے جو ٹینیور رہے ہیں اس میں جو ہمیں شدت پسندی نظر آئی ہے، جو بیانیہ نظر آیا ہے، وہ پاکستان مخالف بھی تھا، وہ مسلم مخالف بھی تھا، بلکہ جتنی اقلیتیں وہاں پر رہتی ہیں ان کی اس میں ہم نے دیکھا جس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، کیا ابھی بھی تیسرے ٹرم بھی جو ہے اسی طرح سے وہی شدت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، انہوں نے جو اہداف رکھے ہوئے تھے وہ تو انہوں نے اچیو کر لیے اپنی دو ٹرمز میں۔ مسلمانوں کے خلاف بھی، مسلمانوں کی لنچنگ کرنا کوئی بڑی بات نہیں رہ گئی، آپ کسی مسلمان کو پکڑ کے آپ لنچ کر سکتے ہیں۔ اپنا جو کشمیر ہے اس کے اوپر انہوں نے 370 اور اس کے بعد 35A کروا لیا۔ جی بالکل، میننگ بائی اس میں وہ کامیاب رہا ہے اس کے مطابق، اس کی پلاننگ کے مطابق، تو وہ اس دفعہ اور اگریسو ہوگا، میرا تو یہ خیال ہے۔
اور نہیں کوئی چیلنج نہیں ہوگا اس حوالے اس سے کو- ان کو، دیکھیے، اس کو کیونکہ کچھ- واضح اکثریت اس طرح سے نہیں ہے، اتحادیوں کی طرف یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. اتنی بھی کم نہیں ہے کہ اس کو اتحادی کون ہے، وہ بھی تو بیسکلی ایکسٹریم ہندوست ہے نا، یعنی وہاں بھی آپ کو وہی انتہا پسندی وہی نظر سارے آ رہی ہے، اتحاد پسندی تو اس وہی کے مائنڈ سیٹ اتحادی ہے. ہیں، نارمل آدمی اس کا اتحادی ہے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، میں normal ہمایوں party صاحب کی طرف جاتی ہوں، پھر حافظ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ہمایوں صاحب آپ اس پر اپنی رائے دیجیے گا کہ اب جو مخالفت اور جو شدت پسندی نظر آ رہی تھی پہلے، اسی کا تسلسل آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو جو ان کا بیانیہ تھا الیکشن سے پہلے، اس بیانیے کو جو مسلمانوں کے خلاف تھا، مائنورٹیز کے خلاف تھا، اور ایک اپنی انہوں نے ایک وہ بنانے کی کوشش کی، ہندتوا کی جو پالیسی تھی، جو آر ایس ایس کی پالیسی ہے، اس کی بیانی کے اوپر پھر ان کا جو تھا کہ آپ کی بات 400 پار، وہ 400 ووٹوں کا کر رہے تھے، تو ان کو سمپل میجورٹی بھی نہیں ملی. 272 ہوتی ہے، 240 کے قریب ان کو ملی. ووٹر ٹرن آؤٹ بڑا کم تھا. تو ایک تو جو ہے اس بیانیے کو سگنیفیکنٹلی ایک بہت بڑا ڈینٹ پڑا ہے. اور اس کے بعد اب جو دنیا کے اندر مختلف جو چینجز ہو رہی ہیں، تو اس میں انڈیا میرا خیال ہے آئسولیٹ نہیں رہ سکتا، کہ وہ یہ جو پالیسیز اس نے کنٹینیو کی ہیں، باوجود اس کے کہ یہ تیسری ٹرم ہوگی، ایک سٹرونگر اپوزیشن ہوگی اور ایک ویکر کولیشن گورنمنٹ ہوگی، جس میں ان کو اپنے جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کی بہت ساری باتیں ماننی پڑیں گی. تو اس میں اوور آل لگ یہی رہا ہے کہ وہ جو بیانیہ تھا ایک تو اس الیکشن میں، اور بھارت کی عوام نے جو ہے اس کو جو ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی والا جو تھا، جو بی جے پی کا تھا، اس کو رد کیا. اب آئندہ آنے والے دنوں میں جو مختلف انٹرنیشنل ایونٹس ہو رہے ہیں، اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ بھارت کس طرح جو ہے، یا تو وہ گلوبل ساؤتھ کا حصہ رہتا ہے، یا وہ جو ہے گلوبل نارتھ، جو کہ جیو پالیٹکس ہمارے خطے میں چل رہی ہے، اور وہ جو ہے بیلٹ اینڈ روڈ کے خلاف بھی ہے. اب چونکہ برکس کا سمٹ ہو رہا ہے، کل آپ کے پروگرام میں بھی میں دیکھ رہا تھا، اس میں بھی بڑی گفتگو ہوئی. تو یہ بڑا اہمیت کا حامل ہوگا کہ جو چائنا اور جو ایک اس کا لیڈ گلوبل کے اندر ایک ڈیولپمنٹ ماڈل ہے، کیا بھارت اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ہیلپ کرے گا، گلوبل ساؤتھ کی ریپرزنٹیشن کرے گا، یا مخالفت کرتے ہوئے G7 کا حامی بن کے اور ان کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرے گا؟ تو یہ بڑا اہم ہوگا آئندہ آنے والے چند مہینوں میں. ان کی گورنمنٹ کے جو وہ ہیں تمام لوگ ہیں وہ سیم ہی ہیں، کوئی انہوں نے چینجز نہیں کیے ابھی تک. ٹھیک ہے حافظ صاحب، میں دیکھیں، آپ کی رائے بھارتی عوام نے تو بڑا واضح فیصلہ دے دیا، اور جو مودی کا بیانیہ تھا اس سے نہ صرف یہ کہ اپنا ہاتھ کھینچا، بلکہ مودی کو بھی یہ پیغام دیا کہ وہ نفرت، تقسیم اور تعصبات کی سیاست کو ختم کریں. درست. جو انہوں نے 2 سال روا رکھی ہے، خاص طور پر بھارت کے مسلمانوں جو سب سے بڑی اقلیت ہیں، ان پر تشدد اور انہیں پسماندہ قرار دینے کے لیے جو بھی اقدامات کیے گئے ہیں، ان پالیسیوں کو بھارتی عوام نے مسترد کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک کمزور حکومت مودی جو ہے اس کو لیڈ کر بلکہ رہے یہ ہیں. کہا جا رہا ہے کہ یہ کمزور حکومت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وقت سے اتحادیوں پہلے کا سہارا ختم ہی لینا ہو پڑا ہے جائے. اس دفعہ حکومت سازی کے لیے اتحادیوں کا سہارا لینا پڑا ہے. تو یہ حکومت جو ہے اس طرح کے فیصلے میرا خیال ہے کہ نہیں کر سکے گی جو ماضی میں ہوتے رہے ہیں. اب وقت آ گیا، جس طرح پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جو میسج دیا ہے، یا میاں نواز شریف نے، کہ اب وقت آ گیا ہے کہ نفرت کو ختم کریں اور لوگوں میں ایک امید کا پیغام جو ہے اس کو اجاگر کریں. ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو میسج ہماری طرف سے دیا جا رہا ہے، ہماری طرف سے ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ ویلکم بھی کرتے ہیں اور بڑا پازیٹیو میسیجز بھی جاتے ہیں، لیکن آگے سے ہمیں صورتحال مختلف نظر آتی ہے. بدقسمتی سے اگر ہم ماضی قریب پہ نظر ڈالیں تو کبھی بھی بھارت نے پاکستان کے محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا. آپ کچھ بھی کرے اپنے پڑوسی کو تبدیل نہیں کر سکتے. اس لیے یہ جو ہماری سیاسی قیادت نے جو نریندر مودی کو مبارکباد پیش کی ہے، اس کا بھی ایک وجہ یہی ہے کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ خطے میں اشتعال بڑھے، خطے میں امن کو نقصان پہنچے، کیونکہ نریندر مودی جیسے شخص جب اس منصب پہ رہتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خطے میں بدامنی ہوتی. یہی وجہ تھی کہ نواز شریف صاحب نے پہلے بھی ان کو ذاتی حیثیت میں بھی پاکستان آنے کی دعوت دی، سرکاری حیثیت میں بھی ان کی عزت افزائی کرنے کی کوشش کی، لیکن کبھی بھی ان کو نریندر مودی نے اس کا جواب مثبت نہیں دیا. ہم صرف توقع ہی کر سکتے کہ اس دفعہ پاکستانی سیاسی لیڈران نے جو ان کی طرف شاخ زیتون بڑھایا ہے تو ان کی طرف سے نفرت کا اظہار نہیں ہوگا. ہم یہی اب آنے والا وقت بتائے گا کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے. بہت شکریہ حافظ طاہر خلیل صاحب، رشید صافی صاحب، آغا اقرار ہارون صاحب اور ہمایوں خان صاحب میرے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. آپ چاروں حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے اور کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. بجٹ کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.